एपिसोड 9। आवाज लबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। उठ जा आराम के पिल्ले। वो मेरी टांग पर एक और ठोकर मारते हुए खूंखार भेड़िए की तरह घुर्राया। मालकिन की ख्वाबगाह में पड़ा पड़ा अट रहा है। एक गुलाम की ये जुर्रत। याद रख, तो गुलाम है, रोकड़ा खर्च करके तुझे खरीदा गया है। तू गुलामी के आदाब नहीं जानता तो मैं तुझे सिखाऊंगा। चल उठ। तेज सिंह ने एक और ठोकर मारने की कोशिश की, मगर मैंने ये ठोकर अपनी कलाई पर रोकी और बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। अगर वो महज ठोकरें मारने पर इक्तिफा करता तो शायद मैं बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन गालियों से मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उसका सीधा हाथ अभी तक गले में लटके हुए स्लिंग में था। बाएं हाथ में वही वैद की छड़ी थी जिसे उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैं उठकर खड़ा हुआ उसने छड़ी से वार कर दिया। मैं इस मर्तबा भी गफलत में मार खा गया। छड़ी मेरे बाएं बाजू पर लगी। वार भरपूर था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे उस बाजू में अंगारे उतर गए हों। उसने दूसरा वार किया, लेकिन इस बार मैंने छड़ी को बाएं हाथ पर रोककर गिरफ्त में ले लिया और दाएं हाथ का एक भरपूर पंच उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। उसकी नाक से खून बह निकला। वो बुरी तरह डकराया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने छलांग लगा दी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। इसी दौरान में मैं दूसरी कुर्सी से टकराया था और वो भी उलट गई थी। मेरी खोपड़ी दीवार से टकराई। तेज सिंह मुझे छोड़कर पीछे हट गया और दूसरे ही लम्हे सर कदरे नीचे को झुकाए भैंसे की तरह मेरी तरफ लपका। वो मेरे पेट में सर की टक्कर मारना चाहता था और इस मकसद में वो कामयाब भी रहा। टक्कर जोरदार थी। मेरे मुंह से करह निकल गई। उसने पीछे हटकर एक और टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटते हुए उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया। तेज सिंह की गर्दन अब मेरे बाजू की लपेट में थी। मैं अगर चाहता तो एक ही झटके में बड़ी आसानी से उसकी गर्दन में उड़ सकता था, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी जानता था कि सूरत हाल संगीन हो जाएगी। मैंने दूसरे हाथ से उसके पेट में एक घूंसा रसीद कर दिया। वो कराहता हुआ तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला और उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन को हल्का सा झटका देकर छोड़ दिया। वो सीने के बल नीचे गिरा। दबीस कालीन होने की वजह से गालिबन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो फौरन ही उठकर मुझ पर हमलावर हुआ था, लेकिन ठीक उसी लम्हे कड़कती हुई एक निस्वानी आवाज कमरे में गूंजी। मैंने अपने आप को तेज सिंह के हमले से बचाने की कोशिश करते हुए आवाज के सिम देखा। वो रूपमती थी जो दरवाजे में खड़ी थी। उसके चेहरे पर बेपनाह करख्तगी थी। कि क्या हो रहा है? मैं अपने आप को तेज सिंह की जद से बचाकर दीवार के साथ एक तरफ सरक गया, जबकि तेज सिंह भी अपनी जगह रुक गया। उसका मजरू हाथ पट्टी से निकल आया था जिसे वो हौले हौले झटके दे रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। मैं पूछती हूँ, ये क्या हो रहा है? तुम बोलते क्यों नहीं तेज सिंह? मैं इस गुलाम को उसकी गुस्ताखी की सजा दे रहा था राजकुमारी जी। जब मैं कमरे में आया तो ये कुर्सी पर बैठा सो रहा था। मैंने इसे जगाया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। ये अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है। मैं इसे उसकी गुस्ताखी पर सबक सिखाना चाहता था। अगर ये मेरी ख्वाबगाह में कुर्सी पर सो रहा था और इसने तुम्हारे साथ गुस्ताखी भी की थी तो तुमने इसे गोली क्यों नहीं मार दी? मेरे पास पिस्तौल होता तो मैं जरूर ऐसा करता। ये झूठ बोल रहा है मालकिन। मैंने रूपमती की तरफ देखते हुए पुरसकून लहजे में कहा। फिर सच क्या है? कि दुरुस्त है कि मैं इस कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। इसने मुझे जगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ठोकर मारकर मुझे गिरा दिया। उसके बाद भी ये मुझ पर ठोकरें बरसाता रहा और छड़ी से वार भी किए। मैंने उसे अपना बाजू दिखाया जिस पर तकरीबन 3 इंच लंबी सुर्ख लकीर बन गई थी। अगर तेज सिंह मेरी खाल भी उधेड़ देता तो मैं उफ न करता, लेकिन उसने मुझे माँ की गाली दी थी। इसे समझा दो मालकिन कि अब अगर इसने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकाला तो मैं इसकी जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। ये झूठ बकता है राजकुमारी जी। चुप रहो। मैं जान चुकी हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चा है, लेकिन उसे सजा देने का इख्तियार किसने दिया तुम्हें? राजकुमारी जी, आपकी ख्वाबगाह में, इसे ख्वाबगाह में मैं लेकर आई थी और ये मेरी इजाजत से कुर्सी पर बैठा था। जब मैं इस कमरे से गई तो ये सो रहा था। मैंने उसे गुस्ताखी नहीं समझा तो तुमने अपने आप को इसका आका कैसे समझ लिया? मैं बात की तह तक पहुंच चुकी हूँ तेज सिंह। तुमने धर्मेश की शिकस्त का बदला लेने के लिए इसके साथ ज्यादती की है। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी कोई भी बात हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तुम जा सकते हो। और सुनो, इस वक्त 7 बज रहे हैं। मैंने रवानगी का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। अब मैं यहाँ से 5 बजे रवाना होंगी, लेकिन तुम और धर्मेश नाश्ता करके 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से रवाना हो जाओ। आप मालकिन है राजकुमारी, पर आप गलती कर रही हैं।
اس غلام پر اعتماد کرنا خطرناک ہوگا. میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا. جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. اب تم جا سکتے ہو. اور ہاں، رنگو کو اندر بھیج دو. تیج سنگھ خوخار نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا. ہماری دشمنی کی جڑیں کچھ اور گہری ہو گئی تھی. اس وقت روپمتی نے کھل کر میری طرفداری کی تھی. اس نے ایک نئے زرخرید غلام کی بات کو اپنے پرانے اور وفادار ملازم کی بات پر زیادہ اہمیت دی تھی، اور روپمتی کی اس حمایت نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا. تیج سنگھ کے جانے کے چند ہی سیکنڈ بعد وہی دربان اندر داخل ہوا جسے یہاں آتے ہوئے میں نے راہداری میں سٹول پر بیٹھے دیکھا تھا. رنگو، ہمارے لیے ناشتہ لے کر آؤ، بھوک لگ رہی ہے. اور سنو، ناشتہ 2 آدمیوں کا ہونا چاہیے، سمجھے؟ وہ سر ہلاتا واپس چلا گیا. روپمتی ابھی تک بیچ والے دروازے کے قریب کھڑی تھی. وہ 90 تولے قدم اٹھاتی میرے قریب آ گئی. ہمیں صبح ہوا خوری کی عادت ہے، اس لیے ہم اٹھ کر رقبی لان میں چلے گئے تھے. ہمیں افسوس ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں تمہیں تیج سنگھ کی زیادتی کا شکار ہونا پڑا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے سب کچھ کیوں کیا ہے، پر ہمیں امید ہے کہ وہ آئندہ کو ایسی حرکت نہیں کرے گا. میں تو کہنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ اتنی ہمدردی اور مہربانی کیوں. میں تو غلام ہوں، لیکن الفاظ میری زبان پر نہ آ سکے. اس نے ایک قدم مزید آگے بڑھ کر میرے مضروب بازو کو پکڑ لیا. چند لمحے وہ چھڑی کے اس سرخ نشان کو دیکھتی رہی. پھر اس نے جھک کر اپنے ہونٹ میرے بازو پر ٹھیک اسی جگہ رکھ دیے جہاں چھڑی کی ضرب نے سرخ لکیر بنا دی تھی. میرے روم روم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی. دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے. میں نے سر جھٹک کر اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے روپمتی کی طرف دیکھا. میں نے بڑی آہستگی سے اس سے اپنا بازو چھڑا لیا. وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی. میں نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر الٹی ہوئی کرسیاں وغیرہ درست کرنے لگا. پھر میں مسہری کے اوپر سے گھوم کر کمرے کی عقبی کھڑکی کی طرف چلا گیا اور ریشمی پردہ سمیٹ کر ایک طرف ہٹانے لگا. عمارت کے عقب میں بہت وسیع و عریض اور بہت خوبصورت لان تھا جس میں 2 تالاب بھی بنے تھے. سبز مخملی گھاس کے اطراف میں کیاریوں میں انواع اقسام کے پھول کھلے تھے. یہ خوبصورت لان عقبی فصیل تک پھیلا ہوا تھا جو عمارت سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھی. فصیل کے ساتھ ساتھ ناریل کے درخت بھی قطاروں کی صورت میں لگے ہوئے تھے. فصیل اگرچہ خاصی بلند تھی مگر اس کے اوپر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی. فصیل کی دوسری طرف دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا. میں کھڑکی کے قریب کھڑا یہ دل فریب منظر دیکھ رہا تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے چونکا. آہستگی سے گردن گھما کر دیکھا تو روپمتی میرے قریب کھڑی تھی. میں اس سے پہلو بچا کر اس کے قریب سے گزر گیا اور مسہری پر بستر کی چادر وغیرہ درست کرنے لگا. پھر میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. روپمتی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں سنبھل گیا. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈبیا دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا تھا. اسٹین لیس اسٹیل کی یہ ڈبیا پالش کی ڈبیا سے زیادہ بڑی نہیں تھی. لاؤ، تمہارے زخم پر میں مرہم لگا دوں، تکلیف سے نجات مل جائے گی. مجھے شدید جلن کی تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن میں برداشت کیا ہوا تھا. میں نے ڈبیا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر اس نے ڈبیا میرے ہاتھ میں دینے کے بجائے ڈھکنا ہٹا کر مٹیالے رنگ کا مرہم نکالا اور میرے بازو کے زخم پر لگانے لگی. اس مرہم کا کمال تھا یا روپمتی کے لمس کا اثر کہ جلن بتدریج ختم ہو گئی اور ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا. بس کیجیے مالکن، اب مجھے تکلیف نہیں ہو رہی. روپمتی نے ہاتھ ہٹا لیا. میں نے اس کے دوسرے ہاتھ سے ڈبیا لے لی اور ڈھکنا اٹھا کر ڈبیا پر لگانے لگا. روپمتی ہاتھ دھونے کے لیے ملحقہ باتھ روم میں گھس گئی. ٹھیک اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ابھری. میں نے ڈبیا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور سٹنگ روم میں آ کر باہر کا دروازہ کھول دیا. وہ رنگو تھا جس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. اس نے ایک بڑی سی ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں رکھے ہوئے ناشتے کی چیزیں ایک خان پوش سے ڈھکی ہوئی تھی. میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور ٹرے کافی ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کیا. ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بھیڑ دیا اور وہیں کھڑے ہو کر روپمتی کا انتظار کرنے لگا. اسے آنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. وہ میز کے سامنے صوفے پر بیٹھی تو میں مؤدبانہ انداز میں جھک کر ٹرے پر سے خان پوش ہٹانے لگا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا کہ ناشتہ میں نے دونوں کے لیے منگوایا ہے، تم بھی بیٹھو. مالکن، غلام پر اتنی مہربانی مت کیجیے کہ وہ غلامی کے آداب کو فراموش کر دے. آپ ناشتہ کریں. غلام؟ ہاں ٹھیک کہتے ہو، تم غلام ہو میرے. تمہیں میں نے ایک بڑی رقم خرچ کر کے خریدا ہے لیکن تم ناشتہ میرے ساتھ بیٹھ کر کرو گے، یہ میرا حکم ہے. میں روپمتی کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا. اس وقت مجھے واقعی بہت سخت بھوک لگی تھی، اس لیے میں بے تکلفی سے کھانے لگا. یہ احساس تو مجھے بہت بعد میں ہوا کہ روپمتی نے ٹرے خالی ہونے تک صرف 2 چاڑنے والے ہی لیے تھے. بھوجن اور منگواؤں؟ نہیں مالکن،
میں نے یہ کہتے ہوئے پلیٹ کی طرف دیکھا. اب اس میں آدھا پراٹھا رہ گیا تھا اور بہت تھوڑا سا آملیٹ بچا تھا. مجھے واقعی شرمندگی ہو رہی تھی. مجھے افسوس ہے مالکن، میں نے کھانا کھانے کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھا. تمہیں بھوک لگی تھی، تم نے کھا لیا. اس میں ندیدے پن کی کیا بات ہے؟ اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا. تیج سنگھ اور دھرمیش کو اندر آتے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، لیکن میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. مجھے روپمتی کے ساتھ کھانے کی میز پر اس طرح بیٹھے دیکھ کر وہ دونوں سلگ اٹھے. دونوں کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر گئی. کیا بات ہے تیج سنگھ؟ اور تم کیسے ہو دھرمیش؟ ٹھیک ہو راج کماری جی. ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. میں نے شاید تیج سنگھ سے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ ناشتہ کر کے روانہ ہو جاؤ، ہم شام کو یہاں سے نکلیں گے. راج کماری جی، اس بار تیج سنگھ بولا، آپ کو سفر میں رات ہو جائے گی اور آپ جانتی ہیں کہ راستہ بہت خطرناک ہے. بغیر محافظوں کے اس علاقے میں رات کے وقت سفر کرنا. کیا تم لوگ میری حفاظت کر سکتے ہو؟ تم لوگ چلے جاؤ، میری چنتا مت کرو. میں راج بھون پہنچ کر تم دونوں کا فیصلہ کروں گی. تیج سنگھ نے کچھ کہنا چاہا مگر روپمتی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور زبان سے کچھ کہے بغیر انہیں چلے جانے کا اشارہ کیا. وہ دونوں خوخار نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے چلے گئے. یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا اور میرے خیال میں روپمتی کا اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا مناسب نہیں تھا، وہ بھی اس وقت جبکہ وہ اپنے گھر سے دور تھی. وہ دونوں اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے. میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تو روپمتی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی. مجھے درندے پالنے کا شوق ہے. میں انہیں سدھانا اور انہیں کنٹرول میں رکھنا جانتی ہوں. جو جانور سرکشی کرتا ہے یا میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے کام کا نہیں رہا تو میں اسے گولی مار دیتی ہوں. یہ دونوں بھی میرے پالتو ہیں. میں نے انہیں اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن اب یہ بھونکتے زیادہ اور کام کم کرتے ہیں. واپس جا کر میں ان کا فیصلہ کروں گی. میں نے اٹھ کر برتن سمیٹے اور باہر لے جا کر رنگو کے حوالے کر دیے. میں واپس آیا تو وہ خوابگاہ میں جا چکی تھی. میں نے کرسی کی پشت پر دھرا ہوا کپڑا اٹھا کر میز صاف کی اور خوابگاہ کے دروازے سے جھانکنے لگا. روپمتی اس کمرے میں بھی نظر نہیں آئی. وہ شاید باتھ روم میں تھی. میں پیچھے ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا. روپمتی نے مجھے غلام کی حیثیت سے خریدا تھا، لیکن ابھی تک میرے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا تھا. غلاموں یا نوکروں کے ساتھ ایسی مہربانی کا سلوک نہیں کیا جاتا جس کا واضح مقصد یہی تھا کہ اس نے مجھے کسی اور مقصد کے لیے خریدا ہے اور میری خاطر اپنے 2 پرانے ملازموں بالفاظ دیگر باڈی گارڈز کو بھی برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا یہی سب سوچتا رہا. شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا. خوابگاہ سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. میرا خیال تھا کہ روپمتی باتھ روم سے نکل کر مساری پر سو گئی ہوگی. پہلے میں نے سوچا اندر جھانک کر دیکھوں، مگر پھر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا. چند منٹ اور گزر گئے اور پھر خوابگاہ سے ہلکی سی آواز سن کر میں چونک پڑا. روپمتی تیار ہو کر آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی. پھر وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کرنے لگی. اس وقت 10 بجنے والے تھے. راہداری میں اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی. ہم زینے سے ہوتے ہوئے نیچے آ گئے. نچلی راہداری میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت تھی. جو لوگ رات بھر جاگتے رہے تھے وہ تو شاید اپنے کمروں میں دب کے سو رہے تھے، لیکن صبح سے اب تک بہت سے نئے لوگ بھی آ گئے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے تھے. لوگ عجیب سی نظروں سے روپمتی کو اور مجھے دیکھ رہے تھے. روپمتی کو اپنے حسن و شباب پر فخر تو تھا ہی، وہ مجھ پر بھی گھمنڈ کر رہی تھی. اس نے اپنی شان بڑھانے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیا تھا. اس کے کچھ پرانے شناسہ بھی ملے تھے اور وہ لوگ مجھ جیسے خوبرو غلام کی خریداری پر اسے مبارکباد دے رہے تھے. روپمتی اپنی شان بڑھانے کے لیے مجھے ساتھ لے کر تقریباً 2 گھنٹوں تک اس محل نما عمارت میں گھومتی رہی اور بعض لوگوں سے ملاقاتیں کرتی رہی. روپمتی کے ساتھ گھومتے ہوئے میں متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا. مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مجھے نظر نہیں آئی. ٹھاکر بھور سنگھ بھی کہیں دکھائی نہیں دیا. اور پھر ایک موقع پر یہ معلوم ہو گیا کہ ٹھاکر بھور سنگھ آج صبح سویرے ہی اپنے آدمیوں کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا. اس کے ایک جاننے والے نے روپمتی کو بتایا کہ بھور سنگھ تو آج رات بھی ٹھہرنے کے موڈ میں تھا، مگر کسی نے اسے ڈرا دیا تھا کہ روپمتی کے نئے غلام نے آج صبح ہی تیج سنگھ کی دھنائی کر دی تھی اور ممکن ہے وہ جانکی کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی بھڑ جائے. اسی لیے بھور سنگھ کوئی اور کنیز خریدنے کا خیال ذہن سے نکال کر روپمتی کے تحفے میں ملنے والی کنیز پر اکتفا کر کے واپس چلا گیا تھا. میرے دل پر گھونسا سا لگا. جانکی جا چکی تھی. مجھے نہیں پتا تھا وہ کہاں گئی ہے، لیکن مجھے بہرحال اسے تلاش کرنا تھا اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب میں خود آزادی حاصل کر لیتا. ہم عمارت سے نکل کر اقبی لان میں آ گئے. یہاں بھی بہت رونق تھی. یہاں مجھے پہلی مرتبہ روپمتی جیسی ایک حسین عورت نظر آئی.
اس نے بھی شاندار لباس پہن رکھا تھا. وہ روپمتی کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی. روپمتی نے بھی اسے دیکھ لیا. دونوں بڑے پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے ملی. روپمتی کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس عورت کی آنکھوں میں چمک سے ابھر آئی. میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچی ہوں. مجھے آتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم نے کیا خریدا ہے. واقعی تمہارے ذوق کی داد دینی پڑتی ہے. تمہارے اس غلام کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا. لیکن سنا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تم نے اسے اس طرح آزاد کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یوں بھی ہر ایک کے گلے میں پٹا اچھا نہیں لگتا. وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی کچھ آگے نکل گئیں اور میں وہیں کھڑا رہا. چند سیکنڈ بعد میں اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے چونک گیا. مڑ کر دیکھا تو راج کمار کنور بلونت سنگھ کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. لیکن میں نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا. وہ میرے سامنے آ گیا اور مجھے اس طرح ٹٹول کر دیکھنے لگا جیسے بکرا خریدنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے. شاندار. روپمتی نے واقعی ہیرا خریدا ہے، پر وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکے گی. تم جیسے غلام تو ہم جیسے مردوں کے پہلو میں کھڑے اچھے لگتے ہیں. وہ تو تمہیں نچوڑ ڈالے گی. میں جانتا ہوں اس نے تمہیں کیوں خریدا ہے. کچھ عرصے بعد جب تمہاری قوت دم توڑ دے گی وہ تمہیں اٹھا کر استبل میں پھینکوا دے گی. اس آدمی کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے ایک طرف کھڑے ہوئے دبلے پتلے مگر دراز قامت شخص کی طرف اشارہ کیا. اس کے گال نارنگی کی طرح پچکے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی. 2 سال پہلے یہ بھی تمہاری طرح نہایت خوبرو اور تندرست و توانا تھا. اسے دیکھ کر عورتیں ٹھنڈی سانس بھرا کرتی تھیں. روپمتی نے اسے اسی منڈی سے تمہاری طرح مہنگے داموں خریدا تھا، مگر 2 سال کے عرصے میں اسے اس طرح نچوڑ کر پھینک دیا کہ اب وہ اپنے جیون سے بھی بیزار ہو رہا ہے. لیکن میں تم پر ایسا وقت کبھی نہیں آنے دوں گا. حکم؟ آپ کہو تو ہم اسے ابھی اٹھا کر لے جائیں، دیکھیں گے کہ وہ چھوکری کیا کر لیوے گی. بلونت سنگھ کے قریب کھڑے ایک لمبے تڑنگے شخص نے کہا. اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا اور وہ دونوں مسلح تھے. مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بلونت سنگھ کے محافظ تھے. نہیں، روپمتی ہماری پرانی جانکار ہے. میں شریفانہ طور پر ایک اور کوشش کر لینا چاہتا ہوں. اگر بات نہ بنی تو پھر گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑے گی. وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اس طرف چل دیا جہاں روپمتی اپنی دوست کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی. میں نے آگے بڑھنا چاہا تو بلونت سنگھ کے محافظوں نے مجھے روک دیا. میں اپنی جگہ پر کھڑا دیکھتا رہا. بلونت سنگھ اور روپمتی بات کر رہے تھے. پہلے تم دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، لیکن پھر بتدریج تاثرات بدلتے چلے گئے. روپمتی کے حسین چہرے پر تناؤ سا پیدا ہو گیا. بلونت نے مڑ کر اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف چل پڑا. اس کے چہرے پر بھی تناؤ سا تھا. اس کے دونوں محافظ بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے. میں بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا روپمتی کے قریب پہنچ گیا. مالکن، آپ حکم دے تو میں کنور بلونت سنگھ کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھا دوں. نہیں، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی. ہمیں آج شام سے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے. بلونت سنگھ بھی 2-4 روز میں سب کچھ بھول جائے گا. میں دیکھ رہا تھا کہ روپمتی کا موڈ آف ہو گیا تھا. میں نے جب اسے بلونت سنگھ کے محافظ کی بات بتائی، یعنی مجھے اٹھا لینے والی، تو اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہر ابھر آئی. اچھا ہوا تم نے بتا دیا. اب اس سے کسی بھی اقدام کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. اور پھر میرے لیے یہ انکشاف خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ یہاں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے تھے. کسی غلام یا کنیز کی بولی پر 2 پارٹیوں میں ٹھن جاتی، اور کبھی کبھار تو ایک آدھ لاش بھی گر جاتی تھی. کبھی کوئی حریف پارٹی کسی سے اس کا خریدا ہوا غلام یا کنیز چھین لیتی تھی. زیادہ تر وارداتیں کنیزوں کے چھیننے کی ہوتی تھی. یہاں آنے والے دولت مند لوگ عیاشی کے لیے حسین کنیزیں خرید کر لے جاتے تھے، اور جب ان سے دل بھر جاتا تھا تو انہیں اپنے شہروں میں طوائفوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا تھا. روپمتی ایک بار پھر تیز تیز قدم اٹھاتی عمارت میں آ گئی. میرا خیال تھا وہ اپنے کمرے میں جائے گی، مگر اندر داخل ہو کر وہ پہلے راہداری میں بائیں طرف مڑ گئی اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر بے دھڑک اندر گھس گئی. میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا. یہ بہت بڑا کمرہ دفتر کے طور پر آراستہ تھا. سامنے ایک بہت شاندار ٹیبل لگی تھی جس کے پیچھے کرسی پر ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم شخص بیٹھا تھا. وہ مارواڑی تھا اور اس نے لباس بھی مارواڑی طرز کا پہن رکھا تھا. اس کے سامنے کرسی پر 2 آدمی بیٹھے تھے جن سے وہ باتیں کر رہا تھا. روپمتی کو دیکھ کر وہ گنجا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہونٹوں پر بھتی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ دیے. وہ غلاموں کی اس منڈی کا مالک ادے سنگھ تھا. جب وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی حیت دیکھ کر میں دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. اس کی توند مٹکے کی طرح آگے کو نکلی ہوئی تھی. میں دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا جبکہ روپمتی میز کے قریب جا کر رک گئی. اس نے مدھم لہجے میں ادے سنگھ سے کچھ کہا.
اور ادے سنگھ اپنی کرسی سے الگ ہٹ کر پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر روپمتی کو ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا۔ روپمتی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے ادے سنگھ بھی اندر غائب ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگ باری باری میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر مائنہ خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میز کے پچھلی طرف والا دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ روپمتی میرے قریب سے گزرتی ہوئی دفتر سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس مرتبہ اس کا رخ زینے کی طرف تھا اور چند ہی منٹ بعد ہم اس کے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے روپمتی نے رنگو سے چائے لانے کو کہہ دیا تھا۔ 10 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ رنگو تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر ٹرے میز پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ مالکن، چائے آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چائے بناؤ۔ روپمتی کی آواز سے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں میز کے قریب قالین پر بیٹھ کر چائے بنانے لگا۔ ٹرے میں 2 کپ رکھے تھے۔ صبح رنگو نے مجھے روپمتی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کچھ خاص قسم کا ملازم ہوں۔ اس وقت بھی وہ چائے ہم دونوں کے لیے لایا تھا۔ میں نے چائے بنا کر 1 کپ روپمتی کی طرف بڑھا دیا۔ میں قالین پر ہی بیٹھا رہا اور دوسرا کپ میز پر اپنی طرف سرکا لیا۔ روپمتی نے مجھے کرسی یا صوفے پر بیٹھنے کو نہیں کہا۔ اس کا ذہن شاید کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی چائے پیتی رہی۔ مالکن، آپ کچھ بجھی سے نظر آ رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کنور بلونت سنگھ کی دھمکی نے آپ کو پریشان کر دیا ہے؟ تم ٹھیک سمجھے ہو۔ وہ بہت کینہ پرور آدمی ہے۔ میں نے تیج سنگھ اور دھرمیش کو پہلے بھیج کر غلطی کی ہے، لیکن شاید کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ دونوں مہرے پٹ چکے ہیں، میرے لیے بیکار ہو چکے تھے۔ تم نے جس طرح ان کی دھنائی کی تھی، اس سے میں اندازہ لگا چکی ہوں کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ لیکن بہرحال میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ کیسا بندوبست مالکن؟ میں نے ادے سنگھ سے بات کی تھی۔ تھوڑی دیر میں 2 مسلح محافظ یہاں پہنچ جائیں گے جو جے پور تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ کیا آپ کو اپنے اس غلام پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے تمہیں دوسرے لوگوں سے بہت مختلف پایا ہے۔ جب کوئی نئی کنیز یا غلام خریدا جاتا ہے تو وہ سرکشی ضرور دکھاتا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھتے اندازہ لگا لیا تھا کہ تمہارا تعلق کسی اچھے پریوار سے ہے۔ تم نے اب تک جس طرح اطاعت کا مظاہرہ کیا، اس سے میں سمجھ گئی تھی کہ تم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ یہ تم پر میرا اعتماد ہی تھا کہ میں نے دھرمیش اور تیج سنگھ کے مقابلے میں تمہاری حمایت کی۔ حالانکہ وہ میرے پرانے خدمتگار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نے تم پر زیادہ اعتماد کیا، یہ جانتے ہوئے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ یہ تم پر میرا اعتماد ہی تو ہے کہ تم نقل و حرکت میں آزاد ہو اور میرے کسی محافظ کے بغیر یہاں میرے پاس موجود ہو، ورنہ جو غلام خریدے جاتے ہیں ان کے گلوں میں توق ڈال کر انہیں سلاخوں کے پیچھے بند رکھا جاتا ہے اور یہاں سے لے جانے کے لیے انہیں زنجیروں یا رسیوں سے باندھ کر لے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ سرکشی دکھانے یا فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ مگر آپ مجھے بے وفا نہیں پائیں گی مالکن۔ کہ درست ہے کہ آزادی سلب ہونے کا مجھے بھی دکھ ہے، مگر آپ نے بھی یہ ٹھیک سوچا کہ میں نے وقت سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ روپمتی نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر خالی کپ میری طرف بڑھا دیا، جسے میں نے میز پر رکھ دیا۔ تم کون ہو؟ غلاموں کی اس منڈی تک کیسے پہنچے؟ وجے ٹھاکر کے ہاتھ کیسے لگے؟ کیا آپ وجے ٹھاکر کو جانتی ہیں؟ وہ اس صحرا کا چوہا ہے۔ اسے راجستھان کا ہر وہ شخص جانتا ہے جسے غلام یہ کنیزیں پالنے کا شوق ہے۔ وجے ٹھاکر کے آدمی ہندوستان کے کونے کونے میں گھومتے رہتے ہیں، جو خوبصورت عورتوں کو دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا کر یا اغوا کر کے اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں، جنہیں ہر 3 مہینے بعد اس منڈی میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین مال لے کر منڈی میں آتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اس منڈی کے علاوہ بھی وہ راجستھان کے مختلف شہروں میں حسین عورتیں راجواڑوں کے پاس فروخت کرتا رہتا ہے۔ مگر میں دیکھ چکی ہوں، تم 2-4 آدمیوں کے قابو میں آنے والے تو ہو نہیں۔ وجے ٹھاکر کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ یہ سب مقدر کا کھیل ہے مالکن۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور اپنی اصلیت ظاہر کیے بغیر اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میں سنگاپور سے کراچی جانے کے لیے جس ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہم ہوائی جہاز کے حادثے سے تو بچ گئے، مگر ہمیں ڈاکوں کے گروہ نے گھیر لیا، جس سے بچ کر ہم رات بھر صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے بعد کے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں کہہ رہا تھا، ناہید بیچاری وجے ٹھاکر اور اس کے آدمی کے ہوس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کی 6-7 سالہ بیٹی ہمارے ساتھ تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اسے کوئی خرید کر لے گیا ہے یا وہ ابھی تک وجے ٹھاکر کے قبضے میں ہے،
اور اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس جہاز کی تباہی کا تو بہت چرچا رہا۔ ہیلی کاپٹروں اور ایئر فورس کے طیاروں کے ذریعے تلاش کی مہم شروع کی گئی تو دوسرے دن اس کا ملبہ ریگستان میں پڑا ہوا مل گیا تھا۔ جہاز کے زیادہ مسافر ملبے کے آس پاس سے مل گئے تھے۔ وہ بھوک پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہیں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے جودھپور پہنچا دیا گیا۔ کئی مسافر لاپتہ تھے، ان کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ جائے حادثہ سے میلوں دور مختلف سمتوں میں ایک عورت اور 3 مردوں کی لاشیں بھی مل چکی ہیں، جن کے بارے میں تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ اسی بدنصیب جہاز کے مسافر تھے۔ لیکن 8 مسافر ایسے بھی جن کی تلاش اب بھی جاری ہے، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ میں نے جواب دینے کی بجائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ عورت کون تھی؟ جانکی دیوی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اس سے میری پہلی ملاقات برسوں پہلے بینکاک میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس کے خاندان کے کچھ لوگ ہندوستان میں بھی ہیں۔ کیا تم اس سے پریم کرتے ہو یا وہ؟ نہیں، ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم طویل عرصے سے ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم میں کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں رہا۔ وجے ٹھاکر نے یہاں پہنچ کر ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا، لیکن پھر اتفاق سے اسے بھی آپ نے خرید لیا۔ دوبارہ ملنے کی خوشی میں وہ مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ آپ نے ہمیں دیکھا تو شاید میں غلط سمجھی تھی، اور میں اسے برداشت نہیں کر سکی تھی۔ کئی لمحات خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے میری مشکل حل کر دی اور خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگی۔ ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے راجستھان لاتعداد چھوٹی بڑی جاگیروں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جن پر راجپوت راجے اور مہاراجے حکمران تھے۔ لیکن بعد میں ساری خود مختار ریاستیں ختم کر کے اس خطے یعنی راجپوتانہ کو راجستھان کے نام سے ہندوستان کا ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ راجوں کے اختیارات ختم کر کے ان کے لیے سرکار کی طرف سے گرا قدر وظائف مقرر کر دیے گئے۔ روپ متی کا باپ سیوا سنگھ جے پور سے ملحق ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا۔ اس کی ریاست ختم ہو گئی تو کچھ عرصے بعد وہ جے پور آ گیا، جہاں اس نے ایک بہت بڑی حویلی خرید لی اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں، روپ متی اور اس کا ایک بڑا بھائی جو شکار کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے گیا تو خود چیتے کا شکار ہو گیا۔ روپ متی 28 سال کی عمر کی تھی تو اس کی شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر نروان سنگھ بھی ایک سابق راجے کا بیٹا تھا، بڑا کڑیل جوان تھا، لیکن روپ متی کے ساتھ اسے صرف ایک رات گزارنے کا موقع مل سکا۔ شادی کے اگلے ہی روز بھرے بازار میں اس کے دشمنوں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دی۔ روپ متی بیوہ ہو گئی، لیکن اس نے مذہبی رسموں کی قیدی بننے سے انکار کر دیا۔ سفید ساڑی کے بجائے وہ اپنی پسند کے کپڑے پہنتی، چہرے پر میک اپ کرتی، زیور بھی پہنتی اور محفلوں میں شریک بھی ہوتی۔ وہ زندگی کی تمام تر خوشیاں حاصل کرنا چاہتی تھی جو اس کے پتی کو موت کے گھاٹ اتار کر اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس نے بیوہ کی حیثیت سے کوئی بھی پابندی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی ضرور تھی، خود مختار بھی تھی، لیکن عقل کی اس میں تھوڑی سی کمی تھی، اور اس کی اس بے وقوفی سے دوسرے فائدہ اٹھاتے رہے۔ خود غرض اور حوث پرست مرد دونوں طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، مالی بھی اور جسمانی بھی۔ وہ مردوں کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ وہ جس کا بھی انتخاب کرتی وہ اسے خوبصورت کھلونا سمجھ کر کھیلتا، اور جب شادی کی بات کرتی تو گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو جاتا۔ راتوں کو رنگین بنانے کی حد تک تو اس بات درست تھی، لیکن ایک بیوہ سے شادی کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ روپ متی کو بہت عرصے بعد عقل آئی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ اس دلدل میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ پہلے تو وہ فریب کا شکار ہوتی رہی تھی، اور اب وہ اپنی مرضی سے اپنی راتوں کو رنگین اور سنگین بنانے لگی تھی۔ اونچی سوسائٹی میں شہر کا کوئی ایسا خوبرو جوان نہیں تھا جو روپ متی کے حسن و شباب سے فیضیاب نہ ہوا ہو۔ راجکمار اور کنور اس کے ابرو کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ وہ کتوں کی طرح اس کے آگے پیچھے دم ہلاتے پھرتے تھے، مگر پھر بھی روپ متی تنہا تھی۔ وہ سب کی تھی مگر اس کا کوئی نہیں تھا۔ تیج سنگھ اور دھرمیش اس کے دور کے رشتے دار تھے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کا باپ پہلوان تھا اور یہ دونوں بھی اکھاڑے میں پہلوانی کرتے تھے۔ تیج سنگھ اور دھرمیش کو دیکھا تو روپ متی کا دل مچل اٹھا۔ روپ متی نے ایک بڑی تنخواہ پر ان دونوں بھائیوں کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا، ان کی تربیت کی، انہیں اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ادھر ادھر جانے لگی، کبھی تیج سنگھ کو تو کبھی دھرمیش کو، اور کبھی دونوں اس کے دائیں بائیں نظر آتے۔ روپ متی نے اپنے دھرم کے رسومات سے بغاوت کی تھی۔ تیج سنگھ کو وہ فیضیاب کر چکی تھی، دھرمیش کو ابھی تک ترسا رہی تھی۔ وہ اسے خلوت میں آنے کا موقع ضرور دیتی تھی، اس سے پیر دبواتی، مگر اس سے آگے بڑھنے کا موقع کبھی نہیں دیا۔ دھرمیش نے کبھی کوئی ایسی کوشش بھی کی تو روپ متی نے اسے لات رسید کر دی۔ 2 سال پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ غلاموں کی اس منڈی میں آئی تھی۔ اسے بھی یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ آج کے جدید دور میں بھی غلاموں اور کنیزوں کی تجارت ہوتی ہے۔
وہ اپنے دوست کے ساتھ محض تفریح کے خیال سے یہاں ہی تھی، لیکن غلامی کے دوران میں اسے خوبرو اور گبرو جوان پسند آ گیا جس کی بولی کے لیے 2 پارٹیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ روپ متی نے بھی بولی لگا دی اور یہ بولی اتنی زیادہ تھی کہ نیلامی میں حصہ لینے والے دونوں آدمی اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ روپ متی نے 2 سال کے عرصے میں اس جوان کو اس طرح نچوڑ کر رکھ دیا کہ وہ بالکل جھول کر رہ گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی نشاندہی کنور بلونت سنگھ نے بھی کی تھی۔ روپ متی کئی مرتبہ غلاموں کی اس منڈی میں آ چکی تھی، لیکن ہمیشہ خالی ہاتھی واپس گئی تھی، اور اس مرتبہ اس کی نظروں میں جج گیا تھا۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ میں بہت ہی خوبرو اور گبرو جوان ہوں۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ روپ متی صوفے پر آڑی ترچی نیم دراز تھی اور میں اس کے سامنے قالین پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے غلام کی حیثیت سے خریدا تھا، لیکن میرے سامنے اس نے اپنی زندگی کے ڈھکے چھپے گوشوں سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا۔ اپنے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 10 سماعت فرمائیں۔